आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे थोड़ी मसीहत की, और हम बात करेंगे यसु मसीह की, या हज़रत ईसा की, या जीसस क्राइस्ट। तो कुरान में भी एक क्लेम बार बार दिखाई देता है, वो ये है कि हज़रत ईसा जो है वो हज़रत मरियम से तब पैदा हुए, या यसु मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम से तब पैदा हुए जब वो कुंवारी थी। यानी यसु का कोई बाप नहीं था, यसु बगैर बाप के पैदा हुआ। ठीक है जी, ये बात। और अगर हम बाइबल को देखें तो बाइबल में भी ये दावा मिलता है, ख़ास तौर पे न्यू टेस्टमेंट या अहदनामा जदीद में या नए अहदनामे में ये बात मिलती है, मगर ये मिलती है दो अंजीलों में, जिनमें से एक है लूका की अंजील, जिनमें से एक है मत्ती की अंजील और दूसरी है लूका की। ठीक है, मरकस की अंजील में ये नहीं मिलती। इसी तरह ये मरकस की अंजील में नहीं मिलती और यूहन्ना की अंजील में नहीं मिलती। अगर देखा जाए तो मरकस की अंजील जो है वो पहली अंजील है जो लिखी जाती है, और वो लिखी जाती है तकरीबन 70 से 80 ईस्वी के दरमियान में, यानी 70 टू 80 एडी के दरमियान में किसी टाइम मरकस की अंजील लिखी जाती। और मरकस की अंजील में यसू के कुंवारी से पैदा होने का कोई जिक्र नहीं। इसी तरह अगर हम ये देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में सबसे पुरानी जो किताबें हैं वो कौन सी हैं, तो वो पौलुस के ख़त हैं या पॉल के लेटर्स हैं, एपिस्टल्स हैं। ठीक है जी, और उनमें यसू के कुंवारी से पैदा होने का कोई जिक्र बिल्कुल भी कहीं भी नहीं है। ठीक है, पहली अंजील में भी नहीं है, फिर दूसरी अंजील जो है वो लूका है, उसमें भी नहीं है। सॉरी, दूसरी अंजील जो है वो दूसरी लूका है, लूका में है, मत्ती में है, और यूहन्ना में फिर जो आखिरी अंजील है उसमें भी नहीं है। तो इसकी मगर अब एक बात सोचने को मिलती है कि पौलुस, जो कि हमें इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि तकरीबन अगर मान लिया जाए क्रिश्चियन हिस्ट्री को करेक्ट, तो वो तकरीबन 35 से 36 ईस्वी से क्या कर रहा था, वो क्रिश्चियन था और मसीह की तबलीग कर रहा था। वो यरूशलेम भी जाता है जहाँ पे वो पतरस से मिलता है, पीटर से और जेम्स से मिलता है, जो कि यसु का भाई, जिसे जेम्स द ब्रदर ऑफ जीसस कहा जाता है, उससे मिलता है। और फिर वो बहुत से चर्चेस को खत लिखता है, मगर किसी भी एक खत में वो जीसस की वर्जिन बर्थ का जिक्र नहीं करता। वो कहीं कहता ही नहीं है कि यसु कुंवारी से पैदा हुआ था, या मरियम जब उससे यसु पैदा हुआ तो मरियम कुंवारी थी, ये कहीं भी वो नहीं कहता। फिर मरकस पहली अंजील लिखता है, मरकस की अंजील पहली है। मरकस की अंजील मरकस ने नहीं लिखी है, हमें ये पता है, ये अनोनिमस टेक्स्ट थे पहले, बाद में इन पे ये नाम डाले गए दूसरी सदी के तकरीबन मिड के बाद। तो मरकस अपनी अंजील, जो कि सबसे पहली अंजील लिखी गई है, उससे कोई पहले लिखी हुई अंजील नहीं है, उसके अंदर वो लिखता ही नहीं है कि जी यसु जो है वो कुंवारी से पैदा हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पौलुस, जो कि पतरस से भी मिला, जेम्स से भी मिला, और बहुत से क्रिश्चियंस को वो यरूशलेम में जानता था, जो कि शुरू के क्रिश्चियंस थे, जो चर्च फादर्स थे, और पॉल जो है वो कभी भी अपने ख़तों में, अपने एपिस्टल्स के अंदर यसु के कुंवारी से पैदा होने का जिक्र नहीं करता। इसके अलावा मरकस को की इंजील में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें क्यों यसु के कुंवारी से पैदा होने का जिक्र नहीं किया गया? तो आज हिस्टोरियंस इसकी कुछ वजूहात की बात करते हैं। हम ज़रा मरकस की इंजील की बात करेंगे। मार्क का ये चैप्टर नंबर 1 है, और मैं उर्दू में पढ़ूंगा इसको, खुदावंद यसु का बपतिस्मा और आजमाइश। तो यसु यहाँ से ही होता है। ठीक है, तो पहले इसका जो पहला चैप्टर है उसके अंदर यूहन्ना की बात की जाती है, जॉन द बैप्टिस्ट की, और जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो आके बताता है कि जी मैं आ रहा हूँ मसीह से पहले, या मैं मेरे बाद जो आएगा वो बड़ा ताकतवर होगा। और फिर यसु आता है, और यसु क्या करता है, इस वक्त यसु गलील के शहर नासरत से आया और यूहन्ना ने उसे दरियाए यरदन में बपतिस्मा दिया। जब यसु पानी से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि आसमान खुल गया है और पाक रूह कबूतर की तरह उस पर उतर रहा है। साथ ही आसमान से एक आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। इस पर पाक रूह ने यसु को फ़ौरन बियाबान भेज दिया, और वो 40 दिन तक वहाँ रहा और शैतान उसे आजमाने लगा। वो जंगली जानवरों के दरमियान रहा और फरिश्ते उसकी खिदमत में लगे रहे।
تو مرکز کی انجیل میں کہیں بھی یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے. کبھی یسوع نہ تو کسی کو بتاتا کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے، نہ ہی اس کی ماں کسی کو بتاتی ہے، نہ ہی کوئی بات ایسے ہوتی ہے. بالکل بھی کوئی بات نہیں ہوتی یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی. تو یہ اصل میں ماجرا کیا ہے؟ آج ڈاکٹر بارٹ ارمن اور بہت سے اور جو کہ کرسچینٹی پڑھاتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ چکر کیا ہے. یہ جو 4 انجیلیں ہیں، ان کو کرسچن عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں انجیلیں جو ہیں وہ ایک ہی بات کرتی ہیں، مگر یہ 4 انجیلیں ایک بات نہیں کرتی. چاروں انجیلیں مختلف بات کرتی ہیں. مارک جو ہے وہ ایک اور بات کر رہی ہے، جان اور کر رہی ہے، میتھیو اور کر رہی ہے، لیوک اور کر رہی ہے. مگر ایک بات کا ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے 2 جو گاسپلز ہیں وہ اڈاپشنسٹ کریڈ کی ہیں، اور باقی کی جو 2 ہیں وہ اینٹی اڈاپشنسٹ کریڈ کی ہیں. اڈاپشنسٹ کریڈ یہ کہتی ہے کہ یسوع جو ہے پیدائش سے خدا کا بیٹا نہیں تھا. یسوع ایک خدا کا اڈاپٹڈ سن تھا. وہ اس ٹائم اڈاپٹ کیا گیا جب روح القدس اس کے اوپر، یوحنا نے جب اسے بپتسمہ دیا، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یا جان دا بیپٹسٹ نے، تو تب روح القدس یا ہولی گوسٹ اس کے اوپر ایک کبوتر کی شکل میں اترا، اور تب یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا بن گیا. اور ایون کے اڈاپشنسٹ کریڈ کے جو چرچز تھے شروع میں ماننے والے، وہ صرف یہی نہیں مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ یسوع ایک انسان تھا، خدا اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہا. ایون کہ کچھ ایسے بھی تھے جو یہ مانتے تھے کہ یسوع کے مرنے سے پہلے جو ہے وہ جس وجہ سے وہ خدا کا بیٹا تھا یا خدا کی جو روح تھی وہ اس میں سے نکل گئی، اور جو مرنے والا تھا وہ یسوع انسان تھا صلیب کے اوپر، وہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں تھا. کیونکہ ان کے لیے یہ بات، کئیوں کے لیے یہ ہیریٹیکل بھی تھی کہ وہ کیسے مان سکتے ہیں کہ خدا صلیب پہ مر سکتا ہے. مگر دوسری طرف ایسے تھے جو کہ یہ نہیں مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ یسوع ہمیشہ سے خدا کا بیٹا ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے بنایا گیا تھا اور خدا کا بیٹا تھا، اور پھر وہ خدا کا بیٹے کے طور پہ ہی رہا، خدا کے بیٹے کے طور پہ ہی مرا. یہ ساری باتیں تھیں. تو پہلی صدی عیسوی کی جو کرسچینٹی تھی اس میں بہت سے سیکٹس تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ وہ یسوع کو صرف ایک عام یہودی استاد یا مانتے تھے، کچھ ایسے تھے جو کہ اسے نبی مانتے تھے، کچھ ایسے تھے جو اسے مسیح مانتے تھے. پھر کچھ کرسچن فرقے ایسے تھے کہ جو کہ اسے خدا کا بیٹا مانتے تھے، مگر اڈاپشنسٹ کریڈ کی وجہ سے کہ خدا نے اسے اڈاپٹ کر لیا، وہ خدا کا لے پالک بیٹا تھا. مگر پھر کچھ ایسے تھے کہ جو کہ اس کو واقعی خدا کا بیٹا ان فلیش اینڈ بلڈ مانتے تھے. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے تھے جو کہ اس کو کوئی فرشتہ سمجھتا تھا، کوئی یہ سمجھتا تھا کہ اس کی فزیکل باڈی تھی ہی نہیں، وہ ایک نورانی شخص تھا. اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں یہ مانی جاتی تھیں. مگر آہستہ آہستہ جب تک کانسٹنٹین کا وقت آیا تو جو اینٹی اڈاپشنسٹ کریڈ تھی وہ زیادہ اسٹرانگ ہو چکی تھی اس وقت، اور کانسٹنٹین کی مدد سے اس نے وہی ایک ایسی ڈومیننٹ کرسچینٹی بن گئی، اور بعد میں وہی دنیا میں انٹرنیشنلی کرسچینٹی پہ قبضہ کر گئی. اور بعد میں جب آگے بات بڑھی تو وہ کرسچینٹی ختم ہی ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو ہیں وہ خدا کا بیٹا مسیح کو ایسا ماننے لگے جو کہ واقعی ہمیشہ سے بنائے عالم سے پہلے، دنیا کے کریشن سے پہلے ہی خدا کا بیٹا تھا. وہ پھر ٹرینٹی آ گئی بعد میں، تو یہ جو خدا کا بیٹا کماری سے پیدا ہونے والی بات زیادہ ڈومیننٹ ہونے لگی ٹرینٹی کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے جی. تو مگر پھر اسلام میں یہ چیزیں کیسے آ گئی؟ اسلام جو ہے اس کے اوپر جو ایسی کرسچینٹیز تھی جن کو کانسٹنٹین نے باہر نکال دیا تھا، جیسے نزارین سیکٹ جس کو نصارہ کہا جاتا ہے قرآن میں، اور بہت سے ایسے سیکٹس تھے جو کہ عرب کے علاقے میں یا دمشق کے علاقے میں یا پھر ایون کے فارس کے علاقے تک میں جو کرسچینٹیز تھی وہ تھی جن کے کچھ عقائد ایسے تھے جو آج اسلام سے ملتے ہیں. تو وہ کرسچینٹیز اسلام نے اپنا لی، اور وہ کرسچینٹیز بھی پھر ایسی ہی تھی جو کہ یہ مانتی تھی کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی. ایون کہ دمشق کے علاقے میں یا شام کے علاقے میں یا سیریا کے علاقے میں ہمارے پاس سینٹ ٹیٹین کی ڈایاٹیسرون تھی یا گاسپل آف ہارمنی تھی، جس کے اندر چاروں گاسپلز کو جوڑ کے ایک گاسپل بنائی گئی تھی. اور ایون کہ قرآن سے یہ پتہ لگتا کہ قرآن سمجھتا یہ ہے کہ انجیل ایک ہی تھی، کیونکہ انجیل کبھی بھی ایک نہیں تھی، انجیل چار تھی. انجیل ایک تب ہی تھی جب صرف اور صرف مارک کی انجیل تھی، مگر مارک کی انجیل کے ودن 5-10 ایئرز ہی ہمارے پاس دوسری اور تیسری اور چوتھی انجیلیں پھر 90
95 سے لے کے 105 کے درمیان میں آخری انجیل بھی لکھ لی جاتی ہے، تو وہ ساری لکھ لی گئی، اور پولوس کے خط یا پال کے خط تو اس سے بہت پہلے ہی لکھ لیے جاتے ہیں، مگر حضرت محمد ہمیشہ اسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں جو کہ سیریا کے لوگ تھے، اور سیریا کے کرسچن لوگ بھی تھے، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی گاسپل ہے، دوسری کوئی 4 انجیلیں نہیں ہو سکتی، ایک ہی گاسپل ہے، ٹھیک ہے۔ مگر حضرت محمد کیونکہ کرسچینٹی کی ہسٹری سے نابلد تھے، اور انہوں نے جو پاپولر کرسچن نیریٹو تھا اسی کو اٹھا کے قرآن میں اور اسلام میں شامل کر لیا کہ یسوع ایک کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے اس بات کی اساس کو یا اس کی بنیاد کو ہی نہیں جانا کہ یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی بات کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔ یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی بات کے پیچھے جو روٹ تھی وہ یہ تھی کہ اگر یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع خدا ہے تو کیا وہ ہمیشہ سے خدا تھا یا وہ بعد میں خدا بنا؟ تو جو یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی سٹوری کا گھڑا جانا ہے، بیسیکلی وہ اینٹی اڈاپشنسٹ ویو کو جو کہ انجیلوں میں 2 انجیلوں میں ایگزسٹ کرتا ہے، پہلی انجیل اور آخری انجیل، مرکز کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، دونوں اڈاپشنسٹ کریڈ کو سپورٹ کرتی ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے، اور یہ انہی چرچز نے لکھی تھی جو کہ اڈاپشنسٹ کریڈ کو سپورٹ کرتے تھے۔ مگر حضرت محمد کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک زمینی انسان تھے، اور ان کے آس پاس جو ان کو کرسچنز اور یہودیوں سے جو باتیں پتہ لگتی تھی انہی کو وہ مانتے تھے، اور ورقہ بن نوفل اگر ایگزسٹ کرتا تھا تو اس نے جو باتیں حضرت محمد کو بتائی وہ بھی ظاہری بات ہے کسی ایسے چرچ سے بلانگ کرتا تھا جو کہ یہ مانتا تھا کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا ہے۔ مگر اس چرچ کے آگے کیا ریزن تھی یسوع کو کنواری سے پیدا ہوا ماننے کی؟ کیونکہ کرسچینٹی ایک ایوالونگ ریلیجن تھا، اور پہلی 5-6 صدیوں میں بہت زیادہ ایوالو ہوا۔ شروع میں ایسے چرچز آئے جو کہ یسوع کو مسیح مانتے تھے، جیسے کہ آج کل جو ہسٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں۔ پھر ایسے آئے جو کہ یسوع کو مسیح ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ پھر ایسے چرچز آئے کہ جو کہ یسوع کو خدا کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ خدا مانتے تھے، اور پھر وہ یہ بھی مانتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے خدا تھا، اور وہ خدا کے بیٹے یا خدا کے طور پہ ہی مریم سے پیدا ہوا، اس لیے خدا کا کوئی انسانی باپ تو ہو نہیں سکتا، خدا جو ہے وہ انسان کے تخم سے یا انسان کے سپرم سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کو نگیٹ کرنے کے لیے کرسچنز نے یہ کہا کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا ہے، اور یہی بات مسلمانوں نے عیسیٰ کے بارے اسلام میں ڈال دی کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوا، اور یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ حالانکہ بیسیکلی یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کا تعلق بیسیکلی ٹوٹلی کس بات سے ہے؟ اس بات سے ہے کہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا تھا، یا خدائی پہ دعویٰ تھا، اور خدا انسان کے تخم سے پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیا وہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف عورت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک تھیولوجیکل پرسپیکٹیو اور ببلیکل پرسپیکٹیو تھا، اور اسلامک پرسپیکٹیو تھا کہ اسلام نے بغیر مسیحیت کی کریڈ کو سمجھے ہوئے ہی یسوع کو کنواری سے پیدا ہوا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا مان لیا۔ حالانکہ یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور اسلام صرف اور صرف یہی نہیں مانتا کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا، بلکہ اسلام یہ بھی مانتا ہے کہ حضرت مریم کا کوئی خاوند اس کے بعد بھی نہیں رہا، جیسا کہ ہمیں حدیثوں میں اور باقی اسلامی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ کنواری مریم کی بھی جنت میں حضرت محمد سے شادی کرائی جائے گی، کیونکہ ان کا دنیا میں کوئی خاوند نہیں تھا۔ تو اسلام کیٹیگوریکلی کیتھولک پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتا ہے۔ کیتھولک پوائنٹ آف ویو کیا کہتا ہے کہ حضرت مریم صرف کنواری نہیں تھی، وہ ہمیشہ ہی کنواری رہیں، اور انہوں نے پوری زندگی کسی بھی جو ہے وہ مرد سے کوئی جسمانی تعلق نہیں بنایا۔ یہ کیتھولک کریڈ کہتی ہے، مگر پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتے، بلکہ پروٹیسٹنٹس کے لیے یہ بات ایک کفر کے برابر ہے، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کیتھولک کریڈ کو یا بیزنٹین کریڈ کو، ایسٹرن آرتھوڈکسی کی کریڈ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ عرب کے علاقے میں بہت سی کرسچینٹیز ایسی بھی رہی جو کہ بیزنٹین کرسچینٹی کو یا رومن کرسچینٹی کے بہت سی چیزیں اپنے اندر رکھے ہوئے تھیں۔ مگر یہ تو ایک تھیولوجیکل پرسپیکٹیو تھا، یہ ایک ببلیکل پرسپیکٹیو تھا، قرآنک پرسپیکٹیو تھا۔ مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان واقعی صرف ماں سے پیدا ہو اور وہ بچہ بھی میل ہو؟ تو یہ بات امپاسبل ہے سائنٹیفکلی، کیونکہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جانداروں میں کہ اور جو ان کی فیمیلز ہوتی ہیں وہ خود سے ہی پریگننٹ ہوتی ہیں،
اور وہ خود ہی بچے پیدا کرتی ہیں اور وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں اور وہ ان کے ایگزیکٹ کلونز ہوتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ ایک مرد کے طور پہ صرف حضرت مریم سے ہی پیدا ہو سکتے تھے وداؤٹ اینی اسپرم، یہ بات ایک امپاسبل بات ہے. ٹھیک ہے، مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہودی اپنی پوری تاریخ میں حضرت عیسیٰ کو ولد الحرام کہتے رہے، الیجٹمیٹ چائلڈ وہ کہتے رہے. ٹھیک ہے، مگر اگر کرسچینٹی کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو اوریجنل کلیم کبھی یہ تھا ہی نہیں کہ یسوع کماری سے پیدا ہوا ہے. یہ کبھی بھی کلیم نہیں تھا، کرسچینٹی میں یہ کلیم تھا ہی نہیں کبھی بھی. ٹھیک ہے، اور پھر اگر ہم بائبل کو بغور دیکھیں تو بائبل میں صرف یسوع کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا، بہت سے لوگوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ. مگر نیو ٹیسٹمنٹ میں جب ہم آتے ہیں تو خاص طور پہ لوکا کی اور متی کی انجیل اس بات کو بہت سیریسلی لے لیتی ہیں اور وہ ایکسکلوسیولی کہتی ہیں کہ اونلی بیگاٹن سن یا اکلوتا بیٹا جب یوز کیا جاتا ہے تو وہ یسوع کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جگہ جگہ خدا کے بیٹے کے طور پہ بیان ہونے والے لوگوں سے امتیازی سلوک جو ہے وہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ داؤد کو لٹرلی خدا کا بیٹا کچھ جگہوں پہ پرانے عہد نامے میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا گیا مگر ظاہری بات ہے اس کی نیچر میٹافورک ہی ہوتی تھی. اور جب مسیح کہتے ہیں کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہی آنا ہے، اور جب یسوع پہ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا گیا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس پہ جس طرح داؤد کو خدا کا بیٹا میٹافوریکلی کہیں کہا گیا، یسوع کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا. اور پھر کچھ لوگوں نے اس بات کو بہت ہی سیریس لے لیا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر پورا ایک باب باندھ دیا کہ ہاں جی ایسے اس کی ماں فلاں جگہ تھی تو وہ کماری سے پیدا ہوا تھا تو فلاں ہو گیا تو ڈھمکاں ہو گیا، اور یہ بات کرتے کرتے چل نکلی. تو بیسیکلی یہ آج سے 1900 سال پرانا اربن لیجنڈ ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر ایک بندے نے ایک ڈیٹیل ڈالی، دوسرے نے دوسری ڈالی، تیسرے نے تیسری ڈالی، اور کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ساری باتیں ادھر ہی ہیں. اور اگر آپ کرسچن ہیں تو آپ انہی 4 انجیلوں کو انڈیویجول بکس کی طرح پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ ان انجیلوں میں بہت سی جگہوں پہ بہت سا فرق ہے آپس میں. ٹھیک ہے، اعمال کی کتاب میں کبھی مینشن نہیں ہوتا، حالانکہ اعمال کی کتاب میں مقدسہ مریم کا ذکر بھی ہے، حضرت مریم کا ذکر بھی ہے. کہیں مینشن نہیں ہوتا کہ یسوع کماری سے پیدا ہوا ہے. پولس کے خطوں میں کہیں مینشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، 2 انجیلوں میں صرف مینشن ہے، باقی کی 2 انجیلیں اس بات کی بات ہی نہیں کرتی. یوحنا کی انجیل اور مرکز کی انجیل سے آپ کو چیلنج ہے، آپ نکال کے دکھائیں گے یسوع کماری سے پیدا ہوا، کہیں لکھا ہی نہیں ہے، کہیں بھی ذکر نہیں ہے. حالانکہ حضرت مریم کا ذکر ان انجیلوں میں ضرور موجود ہے مگر کہیں بھی ذکر نہیں ہے. تو کیا یسوع کے کماری سے پیدا ہونے کی جو کریڈ ہے، جو عقیدہ ہے، مسیحی عقیدہ، وہ اوریجنلی مسیحت میں تھا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ کیوں ایڈ کیا گیا ہم اس پہ اندازے لگا سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، مگر کنٹراسٹ ہمیں صاف نظر آتا ہے 2 انجیلوں کا، باقی کی 2 انجیلوں اور ساری نیو ٹیسٹمنٹ سے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے کنٹراسٹ نظر آتا ہے. اور ہمیں اس کی ریزن بھی سمجھ آتی ہے. آج ہمارے پاس ہسٹری بھی یہ بات کرتی ہے کہ ایسی کرسچینٹیز تھی جو کہ یسوع کے کماری سے پیدا ہونے کی انکاری تھی، وہ یہ بات مانتی نہیں تھی. کچھ ایسی تھی جو کہ مانتی تھی، اور اڈاپشنسٹ اور اینٹی اڈاپشنسٹ تھے. اڈاپشنسٹ یہ مانتے تھے کہ یسوع خدا کا لے پالک بیٹا تھا، اڈاپٹیڈ سن تھا وہ یسوع کا، وہ خدا کا حقیقی بیٹا نہیں تھا، وہ خدا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یا وہ خدا کا بیٹا تھا بھی تو ایک وقت کے لیے تھا، یا وہ خدا کا بیٹا تھا تو خدا نے اسے اپنا بیٹا مان لیا تھا، اس لیے وہ خدا کا بیٹا تھا، بجائے کہ وہ ہمیشہ سے ایک خدا میں 3 شخص یعنی تثلیث یا ٹرینٹی کا پارٹ. یہ باتیں بہت بعد میں آتی ہیں. مگر اسلام وہی ایز یوزول اندھا اور بالکل نابلد، پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ہسٹری کیا ہے. حضرت محمد کو تو نہیں پتہ تھی نا. حضرت محمد کو اگر پتہ ہوتی تو حضرت محمد شاید جیزس کے کماری سے پیدا ہونے کا انکار کر دیتے. ٹھیک ہے، مگر حضرت محمد نے نہیں کیا کیونکہ حضرت محمد کو تو کچھ پتہ نہیں تھا. وہ آس پاس اپنے کرسچن سے جو بات سوچتے تھے انہوں نے وہی سنتے تھے، وہی انہوں نے اڈاپٹ کر لی. اور انہوں نے اس کو صرف اڈاپٹ ہی نہیں کیا، اس کو انکارپوریٹ کیا اپنے اندر، تاکہ آس پاس رہنے والے دوسرے کرسچن سے وہ زیادہ اسیملیٹ ہو پائیں. اور حضرت محمد کے ارد گرد رہنے والی کرسچینٹیز تھی بھی ایسی کہ جو کہ جیزس کو پراپرلی خدا کا بیٹا نہیں مانتی تھی. ایسی کرسچینٹیز عرب میں ایگزسٹ کرتی تھی جو اسلام کا کرسچینٹی سے ویو ہے اس سے
زیادہ ریلیٹڈ تھی، مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ خطۂ عرب جو ہے وہ تھوڑا سا آف تھا روم اور بائزنٹائن سے، اس لیے جو میجر مین اسٹریم کرسچینٹی تھی وہ یہاں پہ فٹ کبھی گین نہیں کر سکی، اس وجہ سے ایسا رہا۔ تو ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس سارے مدعے کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہوپ فلی ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے رہیں گے، کرسچینٹی کی کریڈ کے اوپر بھی ہم مزید بات کرتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کرسچینٹی کس طرح اسلام کو بہت سی جگہوں پہ افیکٹ کرتی ہے۔ مگر اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا یہ دونوں ریلیجنز میں سے کون سا سچا ہے، تو میں آپ کو سمپل سی یہ بات بتاتا ہوں کہ دونوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں ہے۔ ہمیں یہ ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ایک مذہب میں یہ بات تھی تو کیوں تھی۔ یہی میں نے آج آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کرسچینٹی میں اگر یسوع کے کنواری سے پیدا ہونے کی بات تھی تو اسلام میں عیسیٰ کے کنواری سے پیدا ہونے کی بات کیوں ہے، ان دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، اور یہ کریڈ اگر اوریجنل ہے تو کہاں سے آئی تھی اور پھر کہاں آگے چلی۔ تو یہ بیسیکلی ایک میتھولوجی ہے جو کہ اسلام میں بھی موجود ہے، کرسچینٹی میں بھی موجود ہے، اور اس نے اس طرح سے یہ ایوالو ہوئی جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ ٹھیک ہے جی، چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔